दुनिया में सबसे ज्यादा रेशो शुगर के मरीजों की पाकिस्तान के अंदर है। क्यों हो रहा है सर? आटे में चीनी की निस्बत ज्यादा शुगर है। शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, वो रोटी की वजह से खा रहे रोटी की वजह से है हैं। सर। रोटी छोड़ दें दवाइयां छूट जाएंगी। सर रोटी छोड़ दें आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। पाकिस्तानियों से कार्ब्स नहीं छूटते, वो कहते दवाई खा लेंगे लेकिन रोटी नहीं छोड़ेंगे। 4 लाख टांगे एक साल में कटती हैं शुगर की वजह से। 15 मिनट में 11 टांगे, जितनी देर में हम इधर बैठे हैं 30 बंदों की टांगे कट चुकी होंगी शुगर की वजह से। सर मौरूसी तो है ना, ये जिसको देखे किसी के फादर या मदर को है, बच्चों में हो। सर शुगर जेनेटिक नहीं है, एपीजेनेटिक है। एपीजेनेटिक से मुराद ये है कि इन्वायरमेंटल है। शुगर की अगर गोलियों के साथ आप शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, आप कॉम्प्लिकेशन से नहीं बचते। शहद की बात करते हो, खाने के बाद मीठे की बात करते हो, पेट तुम्हारा निकला हुआ है एक गाज आगे, ये कौन से पैगंबर की सुन्नत है कि तुम्हारा पेट निकला हुआ है यार? अस्सलाम वालेकुम सुनो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के मुतालिक बताएंगे, दुनिया भर में उसके मरीजों की तादाद इस वक्त 58 करोड़ से ज़ायद है। 2050 में इसके मरीजों की तादाद तकरीबन 85 करोड़ से ज़ायद हो जाएगी। इस वक्त दुनिया में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वो बीमारी है लेकिन उनको नहीं पता। पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ से ज़ायद लोग उस बीमारी का शिकार हैं और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये कौन सी बीमारी है? कहीं आपको तो वो बीमारी नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि आपको बीमारी हो और आपको पता ना हो? तो आज हम इस पर बात करेंगे। एक मरतबा फिर हमने बड़ी मुश्किल से काबू किया है। हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं फातिह ज़ियाबीतस अशरफ चौधरी साहब। आज मैं आपको डॉक्टर नहीं कहूँगा, डॉक्टर नहीं कहते क्योंकि आप हर दफ़ा कहते हैं कि जी मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो अशरफ चौधरी साहब ने शुगर को कैसे शिकस्त दी, एक पूरी मुहिम चला रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मूजी मरज़ से आपने कैसे बचना है, इस बीमारी से छुटकारा कैसे है, किसको बीमारी है तो उससे क्या करना है, और जो चाहता है कि उससे ना हो उससे क्या करना है। तो चौधरी साहब, इतने करोड़ों लोग इस बीमारी का शिकार हैं, पाकिस्तान में भी आप बता रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोग हैं। तो ये हो क्या गया पाकिस्तानियों को या पूरी दुनिया के लोगों को, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में? दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशो शुगर के मरीजों की पाकिस्तान के अंदर है। क्यों हो रहा है सर? 1990 में ना मैं गांव में था, IBM में मेरा एडमिशन अभी हुआ था। 1990 तक मेरे गांव में एक भी बंदे को शुगर नहीं थी, एक भी बंदे को। और बड़ा गांव था, ठीक है, ये टोबा टेक सेंट पीर महल के इलाके से मेरा ताल्लुक है। आज मेरे गांव में कोई एक घर नहीं होगा जिसमें शुगर नहीं होगी। ना तो ये वबाई है कि मैंने आपसे हाथ मिलाया, आपने छींक मारी, मुझे हो गया कोई, ये ना कोई जैसे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ना ये वो है, ना कंटेजियस है, ना वबाई है, कुछ भी नहीं है। ये बीमारी ग़िज़ाई बीमारी है। पिछले 35-40 सालों में पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला सिवाय ग़िज़ा के, इसके अलावा कुछ नहीं बदला, ठीक है। लोग कहते हैं जी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हुआ है, लेकिन गांव में तो सीडेंट्री नहीं होता। गांव में तो लोग मेहनत मजदूरी भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये बीमारी, अच्छा इवन जो मजदूर हैं वो तो सीडेंट्री नहीं है ना। सीडेंट्री का मतलब कि खाना खाया लेट रहना, ठीक है। मजदूर तो मजदूरी करता बेचारा, साइकिल चलाता है, उसको भी है। सर इसके पीछे एक ही फैक्टर है और वो है हमारी खुराक। पिछले 40 सालों में पाकिस्तान में जो गंदम है वो चेंज हो गई है, ठीक है। पहले गंदम, मैं चूँकि गांव का हूँ, मैंने वाड़ियाँ की हुई है, मैंने गंदम बाकायदा वो दरांती से काटी हुई है, थ्रेशरों में डाली हुई है मैंने, ठीक है। मैं बड़े आराम से ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 1 एकड़ ज़मीन में 15 से 20 मन गंदम, ये बेहतरीन ज़मीन की पैदावार होती थी। आज 50 मन है, 60 मन गंदम निकलती है उसी एकड़ से, ठीक है। डबल हो गई। बीज चेंज हो गए हैं, इसमें क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशंस आई हैं। ये वाली गंदम अब वो गंदम रही नहीं है, इट्स प्योर एम्प्टी कैलोरीज। फिर हमारी जो ज़मीनें हैं ना, उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिप्लीट हो गए हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है। गंदम में जो मैग्नीशियम की क्वांटिटी, मिकदार जो आज से 40 साल पहले थी वो अब नहीं है। जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहले थे अब नहीं है। एक तो क्योंकि ज़मीन की पैदावार बढ़ गई, एक ज़मीन में इतना सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसमें से आपने फसल चाहे 10 मन ले लें चाहे 60 मन ले लें, तो वो इतना सा माइक्रो न्यूट्रिएंट
اسپریڈ ہو جائے گا نا. اس کے علاوہ جو گندم کو پروسیس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ چینج ہو گیا. پہلے چکیاں تھیں، ہاتھ والی چکیاں تھیں یا ایون مشین والی بھی تھیں، لیکن وہ پتھر کی تھیں. میں نے تو خود چکیوں پہ جا کے اپنا آٹا پسوایا ہوا ہے کہ گندم لے کے جاتے تھے اور وہ پتھروں کی چکی میں اس کو ڈالتے تھے اور پھر چلتی وہ مشین سے تھی. لیکن اب وہ آ گئی ہے کوئی اور طرح کی مشینیں جس میں سے وہ اتنا باریک آٹا پیس دیتے ہیں کہ وہ پاؤڈر بن جاتا ہے. پہلے زمانے میں جب میں گاؤں میں تھا تو آٹا جب ہم لے کر آتے تھے تو اس کو چھانتے تھے نا، چھاننی میں تو بورا نکلتا تھا اس میں سے. سر بورے ختم ہو گئے ہیں یہ شہر میں بھی اور گاؤں میں بھی. میں ابھی عید پہ گاؤں گیا ہوا تھا اور میں نے دیکھا اپنی خواتین کو کہ جب وہ آٹا چھان رہی ہیں کوئی اس میں برا ہے ہی نہیں. سر مطلب ہم جو روٹی کھا رہے ہیں، ہم جو آٹا کھا رہے ہیں، وہ صحیح نہیں پیور ہے. کیلریز سوائے ایمپٹی کیلریز کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ سوائے شوگر کے کچھ بھی نہیں ہے. جو شوگر ہے نا، جیسے چائے میں چینی ڈلی ہوئی ہے، اس کا گلائسیمک انڈیکس میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا گلائسیمک انڈیکس کیا ہے. یہ 65 ہے. جو گندم ہے، گندم کا جو آٹا ہے جو پاؤڈر والی شیپ ہے، اس کا گلائسیمک انڈیکس 72 ہے. یعنی آٹے میں چینی کی نسبت زیادہ شوگر ہے. اب مجھے بتائیں ہم پاکستانی کی خوراک کیا ہے؟ اچھا پھر جب اس آٹے میں سے فائبر کو مزید نکال لیا جائے، وہ میدا بن جائے، پاؤڈر بن جائے، جیسے سموسے، روٹیاں، ساری روٹیاں پراٹھے سے بن رہے ہوتے ہیں. سر اس کا گلائسیمک انڈیکس بن جاتا ہے 90-92 اور بڑھ جاتا ہے. گلوکوز کا 100 ہے. یعنی آپ گلوکوز کی ڈرپ لگا لیں یا آپ پراٹھا کھا لیں، ایک ہی برابر ہے. اچھا پھر ہم کھاتا کتنا ہے؟ ہماری خوراک میں یہ متوازن غذا پہ اکثر باتیں آپ نے سنے ہوں گے. اچھا یہ ٹرم بڑی ہمیں سننے کو ملتی ہے. یہ ذرا متوازن غذا کی ڈیفینیشن کیا متوازن ہے؟ غذا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ یہ ہر بندے کی اپنی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. جو نیوٹریشنسٹ جن کو نیوٹریشن کمپنیز نے پڑھایا ان کی متوازن غذا کی اپنی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. اس وقت دنیا میں جو فوڈ کمپنیز ہیں ان کی ریسرچ، ان کا سلیبس نیوٹریشن کے کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے، جو بی ایس کرتے ہیں، ایم ایس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دنیا کی جو بڑی ٹاپ کی کمپنیز ہیں. اسی طریقے سے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ڈاکٹروں کو پڑھائی جاتی ہے. ہمارے پاس دو ہی لوگ ہیں نا، یا ڈاکٹر ہیں یا نیوٹریشنسٹ ہیں. دونوں کو پیچھے سے اگر ان کی سٹرنگز کوئی اور کھینچ رہا ہو، ان کی تنیاں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں، تو پھر ان کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہوگی. ہماری خوراک میں 3 چیز ہوتی ہے: کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اینڈ فیٹس. ٹھیک ہے. یہ میکرو نیوٹرینٹس ہیں. اگر ہم ان میں سے ایک بھی چیز کم کریں گے تو اس کو ریپلینش کرنے کے لیے دوسری بڑھے گی. 1960 کے عشرے میں امریکہ میں 2 سائنٹسٹ تھے ہارورڈ یونیورسٹی کے. ان کو فوڈ کمپنیز نے رشوت دی سر کہ آپ یہ سچ کر کے دکھاؤ کہ جو ہارٹ ڈیزیز ہے اس کے پیچھے کاربوہائیڈریٹس یا چینی نہیں ہے بلکہ فیٹس ہے. یہ آپ نے جو ابھی سنتے ہوں گے جی، لو فیٹ ملک، لو فیٹ یوگرٹ، یہ وہی سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں. وہ پیرلل انڈسٹری کھڑی ہوگی. وہ پیرلل انڈسٹری کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے. جبکہ یہی فیٹ سر ہم جب غاروں میں رہتے تھے آج سے ملین ایئرز پہلے کیا کھاتے تھے؟ صبح نکلتے تھے، شکار کرتے تھے، گوشت کھاتے تھے جس کے ساتھ چربی لگی ہوتی تھی، فیٹ کھاتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ فیٹ بند ہو گیا. فیٹ کے اوپر ہم نے، اور خاص طور پہ جو اینیمل فیٹ ہے وچ از اے ہیلدی فیٹ، وہ نکال کے آپ کو دے دیے یہ سیڈ آئلز. سیڈ آئلز کو ہارٹ ہیلدی ثابت کرنے کے لیے اگلے سائنسدان آ جاتے ہیں اور اس کو پروکٹر اینڈ گیمبل جو دنیا کی بڑی کمپنی ہے انہوں نے پیسے دیے کہ جی آپ نے جو اینیمل فیٹس ہیں، دیسی گھی ہے، بٹر ہے، چربی ہے، اس کو ویلن بناؤ، اور جو سیڈ آئلز ہیں جیسے کینولا، سن فلاور، یہ سارے جو ہیں اس کو آپ کہو گے یہ ہارٹ ہیلدی ہے. سر پچھلے 50-60 سالوں میں ہماری خوراک میں یہ آئی ہیں سیڈ آئلز. ٹھیک. اور اسی وقت سے آپ ذرا ہارٹ اٹیک کی شرح دیکھ لو. نوجوانوں کو نوجوانوں کو ابھی نوجوانوں کو تو ہم، میرا خیال ہے کہ ابھی اگر آپ اسی مہینے کی بات دیکھ لیں، جولائی کی، ایک مولانا کو ہارٹ اٹیک ہوا. میرا خیال وہ کیا نام اس کا، علامہ ناصر مدنی. جی جی. ٹھیک ہے. اور خطابت کے دوران ہوا، بچ گیا، اللہ نے کرم کر دیا. ایک کامیڈین کو ہارٹ اٹیک ہوا
اور وہ بڑا فیٹل ثابت ہوا، وہ فوت ہو اللہ گیا، رکھا پیپسی۔ اللہ رکھا پیپسی کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ینگ لوگ ہیں سر، کسی کی عمر 40 سال ہوگی، کسی کی 50 سال ہوگی، یہ ینگ لوگ ہیں سر۔ اچھا، ان لوگوں کو جو ابھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے سر آپ کی جو آپ کی خوراک ہے جس میں کاربوہائیڈریٹس کی جاتی ہے، وہ متوازن غذا پہ میں ذرا دوبارہ واپس آ جاؤں۔ ہماری خوراک میں 3 چیزیں ہیں: کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس۔ آپ کی ان میکرو نیوٹرینٹس میں اسینشل فیٹی ایسڈ، یہ میڈیکل کی ٹرم ہے کہ فیٹس کے بغیر آپ کی باڈی نہیں چلتی۔ اس کے لیے باقاعدہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسینشل فیٹی ایسڈز۔ صحیح۔ دوسرے ہوتے ہیں پروٹینز، پروٹینز بریک ڈاؤن کر کے امینو ایسڈ بنتے ہیں، اسینشل امینو ایسڈز ہوتے ہیں۔ سر اسینشل کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہی نہیں ہیں، یعنی اچھا، آپ نے نا تھوڑے سا آسان الفاظ میں سمجھانا ہے، چونکہ نا ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں نا، ہاں وہ کچھ عام فہم انداز میں میں آپ شاید کو ان کو بتاتا ہوں، سمجھ لگ جائے۔ ٹھیک ہے سر۔ آپ چربی کے بغیر، یا جس کو فیٹس کہتے ہیں، چکنائی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چکنائی آپ کا دماغ چکنائی پہ چلتا ہے، آپ کا فیٹس ہے نا سر، باڈی کو اس کی ضرورت ہے۔ باڈی کو ضرورت ہے، آپ کا ٹھیک۔ کولیسٹرول اس سے بنتا ہے، ہارمون سارے اس سے بنتے ہیں۔ آپ کی باڈی کا جو سٹرکچر ہے یہ پروٹین سے بنتا ہے۔ پروٹین کس چیز میں پائی جاتی ہے؟ انڈوں میں، گوشت میں، اور دالوں میں پائی جاتا ہے، بینز میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میجر سورس ہیں، یہ پنیر جو اینیمل جو فوڈ ہے اس میں سے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو انسٹنٹ انرجی ملتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی باڈی کے لیے چکنائی لازمی ہے، یو کین ناٹ لیو وداؤٹ اٹ، رائٹ۔ آپ کی باڈی کے لیے پروٹین ضروری ہے، آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، آپ اس کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ آپ کا جیسے بلڈنگ ہے نا، فریم ورک ہے، آپ کا پورا سٹرکچر پروٹین پہ بنا ہوا ہے، لیکن چلنے پھرنے کے لیے جو آپ کو انسٹنٹ انرجی چاہیے وہ کاربوہائیڈریٹ سے، ٹھیک ہے۔ اسینشل فیٹس چاہیے، اسینشل پروٹین چاہیے۔ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں سر، یہ میڈیکل میں اسینشل نام کی اس کی چیز بھی نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے انرجی نہیں چاہیے، کاربوہائیڈریٹس انرجی دیتے ہیں، کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ سر ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام سیٹ کیا، ایسا اس کا پلان بی پلان سی کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ اگر زیرو کاربوہائیڈریٹس پہ بھی آ جائیں، زیرو، میں زیرو پہ میں خود نہیں ہوں، میں لو کارب ڈائٹ کا پریکٹیشنر ہوں، لیکن اگر بندہ زیرو پہ بھی آ جائے، آپ کا جسم خود کاربوہائیڈریٹ بناتا ہے، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں گلوکونیوجینیسس، رائٹ۔ اس کی سارے ناظرین کو میں بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ صبح ناشتے میں صرف انڈے کھائیں، صبح اٹھے 2 انڈے 3 انڈے کھا لیں، پہلے بھی شوگر چیک کر لیں، اور 2 گھنٹے بعد دوبارہ چیک کر لیں۔ اب انڈوں میں تو کوئی شوگر نہیں ہوتی نا، اس میں کوئی کاربوہائیڈریٹس نہیں ہوتے، لیکن آپ کی شوگر 10 پوائنٹ 15 پوائنٹ بڑی ہوئے گی، وہ کہاں سے آئے گی؟ سر آپ کا جگر جو ہے نا، اس کو گلوکونیوجینیسس کے پروسیس کے ذریعے آپ کو شوگر بنا کے دے دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ہم نے جو متوازن غذا، سر متوازن غذا میں اسینشل فیٹس ہیں، اسینشل پروٹینز ہیں۔ پروٹین کے بغیر سر انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری باڈی کو کتنا پروٹین چاہیے؟ سر جتنا ویٹ ہے کسی بندے کا، ٹھیک ہے، 1 کلو کو آپ 1.16 سے آپ نے ملٹیپلائی کر دینا، 1.60 سے۔ کسی کا 70 کے جی ویٹ ہے، 70 کے جی ہے تو 70 کو 1.60 سے ملٹیپلائی کر دیں، 112 گرام پروٹین آپ کو ڈیلی چاہیے، ڈیلی، ان دا شیپ آف یا انڈے لے لیں، یا آپ دودھ دہی لے لیں، چاہے آپ اس میں بینز لے لیں، دالیں لے لیں، گوشت لے لیں، پنیر لے لیں۔ سر جی آپ اس کے بغیر آپ کی نہ عمر زیادہ ہوگی، نہ بیماریوں سے بچ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم پروٹین کم کریں گے تو کوئی چیز تو کھائیں گے نا، پھر آپ کاربوہائیڈریٹس کھائیں گے۔ کاربوہائیڈریٹس پیور شوگر ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اٹھتے ہی ایک شوگر کا شاٹ لیتے ہیں۔ اب پاکستانیوں کو جو شوگر کیوں ہو رہی ہے؟ سر ہم پاکستانی کو ناشتہ کیا ہے؟ پراٹھے، پراٹھا، نان، اور کلچے، جس کے ساتھ کھانا ہے بریڈ۔ سر اس وقت نا اپنے لاہور کے، کراچی کے، یہ جو وہاں پہ ڈھابے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ چائے پراٹھا چلتا ہے۔ سر چائے پراٹھا، اس میں 99% شوگر ہے۔ میں نے 1% کا اس لیے رکھ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی پروٹین کا ایک قطرہ کہیں آ جائے، بڑی آپ نے رعایت کی، ٹھیک ہے، رعایت کی ہے۔ ادروائز 99% جب آپ خوراک کھائیں گے وچ دا پیور شوگر،
بلکہ دیٹ از اے مور ڈینجرس دین دا پیور شوگر، کیونکہ پراٹھے والی جو شوگر ہے وہ اصل شوگر کی نسبت زیادہ شوگر کرتی ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیں، چاہے گاؤں کے لوگ ہوں چاہے شہر کے ہوں، ہمارا کھانا صبح ناشتے میں اٹھتے ہی ہم روٹی کھاتے ہیں، پراٹھا کھاتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، رس کھاتے ہیں، پاپے کھاتے ہیں، سر شوگر کیوں نہ ہوگی پھر؟ تو ناشتہ پھر بند کر دیں ناشتہ نا، سر ناشتہ دیکھیں، کیا کھائیں ناشتے میں؟ ناشتے یہ پہ نہیں میں آپ کو کھانا، یہی تو بتاتا کھاتے ہوں، سب میں آپ لوگ، کو بتاتا ہوں، بچے بھی یہی کھاتے ہیں، بوڑھے بھی یہی کھاتے ہیں۔ تو سر شوگر پھر دیکھ لیں نا، ہمارے ہاں پروٹین، ہم وی آر پروٹین ڈیفیشینٹ کنٹری، پروٹین ڈیفیشینٹ کنٹری ہم اس لیے بھی ہیں کہ یہ جو خطہ ہے نا بر صغیر پاک و ہند کا، جس میں انڈیا بھی، ہم بھی آ گئے، یہ غریب علاقہ تھا، زمین زرخیز تھی، علاقہ غریب تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، زمین اپنی ہے، گندم اپنی ہے۔ اب گندم کی روٹی بنتی ہے، روٹی سے پیٹ بھرنا ہے، روٹی کی انہوں نے کسی شیپ میں کھا لینی ہے، کچھ نہیں ملا، سالن نہیں ملا، انہوں نے دودھ کے ساتھ روٹی کھا لی، کچھ نہیں ملا کھجوروں کے ساتھ کھا لی، کچھ نہیں اچار کے ملا ساتھ کھا لی۔ اچار کے ساتھ کھا لی، کچھ نہیں ملا چٹنی کے ساتھ کھا لی، چونکہ علاقہ غریب تھا نا، پیٹ بھرنا تھا۔ اب یہ علاقہ، وہ چیز ہمارے ڈی این اے میں آ گئی۔ جو لوگ اس وقت افورڈ بھی کر سکتے ہیں، شاید ان کی بھی ڈی این اے میں یہی آ گیا کہ روٹی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ سر میں آپ کی بات کو ذرا سم اپ کر دوں کہ پاکستانیوں کو شوگر کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے، روٹی۔ اس کو پاکستانی ڈاکٹرز چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ اس لیے چھپاتے ہیں کہ اگر کسی کی روٹی بند ہو گئی، اس کی اگلے لمحے گلوکوفیج بند ہو جانی ہے۔ تجربہ کر لیں سر، ناظرین کو میں کہتا ہوں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شوگر کی دوائیاں کھا رہے ہیں وہ روٹی کی وجہ سے کھا رہے روٹی کی وجہ سے ہیں ہیں؟ سر۔ روٹی چھوڑ دیں دوائیں چھوٹ جائیں گی؟ سر روٹی چھوڑ دیں، آپ کی دوائیاں چھوٹ جائیں گی۔ یہ بات میں پچھلے 4.5 سال سے کر رہا ہوں، میں نے اپنی شوگر ریورس کی۔ اچھا، اس چیز کا علم نہیں تھا مجھے، تو شوگر ہوئی ہے 2004 میں۔ 2004 میں مجھے ایک بھی ڈاکٹر، 2004 سے 2022 تک میں کم از کم بھی 15-20 ڈاکٹروں کے پاس تو گیا ہوں گا نا، 15 نہیں گیا ہوں تو چلو 10 ڈاکٹروں کے پاس میں لازمی گیا ہوں گا، ٹھیک ہے؟ کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں سب جگہوں پہ گیا ہوں گا، بڑے کنسلٹنٹ کے پاس گیا ہوں۔ کسی ایک ڈاکٹر نے بھی مجھے خوراک پہ گائیڈ نہیں کیا۔ مجھے یہ گائیڈ کیا ہے کہ یہ والی گولی اب آپ صبح کی بجائے رات کو کر دیں، یہ والی گولی اس کو 1 mg کی بجائے اب اس کو 2 mg کر دیں، یہ والی گولی اب آپ اس کو سمپل کی بجائے اس کو ایکسٹینڈڈ ریلیز کر دیں۔ سر مجھے گولیوں پہ انہوں نے گائیڈ کیا، اور مجھے یہ بھی گائیڈ کیا کہ جب یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو تو یہ گولی لے لیں، جب یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو تو یہ گولی لے لیں۔ کسی ایک ڈاکٹر نے 18 سالوں میں مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ اپنی خوراک درست کریں ورنہ آپ کی شوگر نہیں ٹھیک ہوگی۔ سر ڈاکٹر کمیونٹی لوگوں کی خوراک کیوں نہیں درست کرواتے؟ اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے، اور وہ کمرشل ریزن ہے، پیسہ سر، کمائیاں۔ سر دنیا میں اس وقت دا موسٹ پروفیٹیبل بزنس میٹابولک سنڈروم ہے، جس میں ڈائبٹیز آتی ہے، بلڈ پریشر آتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہو سکتی کہ اس بیماری کا بالکل جڑ سے اس کا خاتمہ ہو سکے؟ دنیا میں اتنی ریسرچ ہوتی ہے، اتنا پیسہ ہے، بڑے بڑے مطلب ریچسٹ پیپل انویسٹ کر سکتے ہیں، سر اس پہ کیوں نہیں ریسرچ ہوتی؟ اس پہ ہر سال آپ کو ایک نئی گولی آ جاتی ہے کہ جی یہ گولی کھائیں شوگر کنٹرول ہوگی، یہ گولی کھائیں شوگر کنٹرول ہوگی، یہ ہارٹ فرینڈلی ہے، یہ کڈنی فرینڈلی ہے، یہ برین فرینڈلی ہے، یہ فرینڈلی کرتے ہوئے میں پچھلے 20 سال ہو گئے مجھے فرینڈلی سنتے ہوئے۔ تو سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے؟ سر سائیڈ افیکٹ میں آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کیوں ریسرچ نہیں کرتی کہ جس کے بعد کوئی ایک کورس ہو ہفتے کا، 10 دن کا، 15 دن کا، کوئی ویکسین ہو جس کے بعد آپ کی شوگر مکمل طور پہ ختم ہو جائے، پھر جو مرضی کھائیں کچھ نہ ہو۔ اس کی ایک ہی ریزن ہے، انہوں نے فیکٹری بند کر دی ہے۔ نہیں، تاثر تو یہ ہے کہ جس کو شوگر کی گولی لگ گئی فور ساری زندگی لگ گئی نا، پھر ساری بلڈ پریشر کی لگ گئی، ساری زندگی کے لیے لگ ٹھیک ہے، میں نے چھوڑی ہے سر، میں نے بلڈ پریشر کی بھی چھوڑی ہوئی ہے۔ بلڈ پریشر کی گولی عمران صاحب مجھے شوگر سے پہلے کی لگی تھی۔ اچھا، شوگر کی گولی مجھے لگتی 2004 میں، اور بلڈ پریشر کی مجھے لگی ہے 1998 میں۔ آئی واز ویری ینگ، کچھ 27-28 سال میری اس وقت ایج تھی۔ میرا سر چکرانا شروع ہو گیا، میں وہیں پہ گاؤں میں ڈسپینسری میں گیا، انہوں نے میرا بی پی چیک کیا، بی پی میرا ہائی تھا، انہوں نے مجھے آج بھی یاد ہے، کوئی نارویسک نام کی گولی ہوتی تھی، ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے، وہ 5 mg مجھے انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ صبح کے ٹائم پہ لے لیا کریں، ٹھیک ہے۔ وہ گولی سر میرا خیال ہے کہ یہ جب 2022 میں نے شوگر ریورس کیا، گولی میں نہیں چھوڑی،
گولی میں کھاتا رہا لیکن میرا بلڈ پریشر بڑا لو ہونا شروع ہو گیا. میں نے اس کو آدھا کیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. سب اچھا اس سب کے پیچھے تو بنیادی وجہ تو انسولین ریزسٹنس ہے نا. انسولین ریزسٹنس سے آپ کو شوگر بھی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو یورک ایسڈ بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی جو خون کی شریانیں ہیں وہ تنگ ہوتی ہیں. کون سا مسئلہ ہے, خواتین میں پی سی اوز ہوتے ہیں, مردوں کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے, ساری موٹاپا ہوتا ہے سر, موٹاپا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سب کے پیچھے کمرشل انٹرسٹ ہے. کوئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری اس پہ کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ریسرچ کرنے کے؟ پیسے بھی ہوں گے, نالج بھی ہوگا, لیکن ریسرچ اس لیے نہیں کرنی کہ یہ اگر بیماری ختم ہوگی. جس کمپنی کی آج سیل پاکستان کی ہم بات کر لیتے ہیں 50 ارب روپے ہے سالانہ, سر اس کی سیل 10 ارب پہ آ جانی ہے. کون سا بزنس مین ہوگا, میں تو پاکستانی نے تو ریسرچ نہیں کرنی, ریسرچ تو باہر ہی ہونی ہے نا. جن کی مطلب 10 بلین کی سیل ہوگی, وہ جب شوگر کے مریض دنیا میں ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو ان کی 1 بلین پہ سیل آ جائے گی. تو یہ صاحب دوائی انہوں نے نہیں لگائی, دوائی آپ کے کچھ دوستوں نے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے لگائی. سر دیکھیں جو ڈاکٹرز ہیں نا, ڈاکٹرز کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں, ان کے پروٹوکولز ہیں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کمیونٹی اکثر میرے سے نالاں رہتی ہے, لیکن میں آن کیمرہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہے نا دے آر کریم آف دا سوسائٹی, موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل. جو ہمارے فیملی میں جو سب سے زیادہ لائق بچے ہوتے ہیں وہی میڈیکل میں جاتے ہیں, پھر ان میں سے جو اچھے ہوتے ہیں جو ٹاپ پہ جاتے ہیں ان کا میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ہوتا ہے, پھر ان میں جو کریم نکلتی ہے وہ ایف سی پی ایس کرتے ہیں, کنسلٹنٹ بنتے ہیں. لیکن سر بات یہ ہے کہ ان کو جو پڑھانے والے ہیں, جو ان کی سٹنگز کو کھینچتے ہیں, مافیا وہ ہے. یہ تو ان کو برین واش کر دیا نا. اب ایک ڈاکٹر ہے, اس کو جب یہ پڑھا دیا جائے کہ شوگر کرونک ڈیزیز ہے, پروگریسو ڈیزیز ہے, تو یہ کیسے انکار کریں گے؟ یا تو پھر ہونا کہ یہ مارکیٹ میں آ کر پھر اپنی ریسرچ کریں, انڈیپینڈنٹ ریسرچ کریں, اور اس کا ایویڈنس بیسڈ, جس کو ایویڈنس ہمارے ہم لفظ استعمال ہوتے ہیں ایویڈنس بیسڈ, پھر ایویڈنس بیسڈ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کے کاربوہائیڈریٹس کم کر دیے جائیں, اگلے لمحے اس کی گولیاں عادی ہو جاتی ہیں, اگلے لمحے اس کی انسولین چھوٹ جاتی ہے. تو ایویڈنس بیس تو یہ ہے نا. جیسے میں نے کیا 2022 میں جب میں نے اس پہ پڑھنا شروع کیا ریورسل پہ, اب میری کتاب آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں بک رہی ہے, ہاؤ آئی ریورس مائی ڈائبٹیز. سب میں نے اپنی 18 سالہ پرانی جو شوگر کی ہسٹری تھی, آئی کوئٹ مائی میڈیسن ان 3 days. 3 دنوں میں میں دوائی چھوڑ دی بغیر ڈاکٹر کی نگرانی میں. وہ اس لیے کہ اتنا بڑا رسک لے لیا آپ. سر رسک نہیں, دیکھیں رسک ہوتا ہے جب شوگر ہائی ہو. اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے تو آپ کو کس چیز کا رسک ہے؟ میں نے ناشتہ کیا, شوگر چیک کی 2 گھنٹے بعد, شوگر میری مور دین نارمل. یار اتنی یہ شوگر تو میری 4 گولیوں کے ساتھ نہیں آتی تھی, یہ بغیر گولیوں کے کیسے آ گئی؟ کیونکہ میں نے آج اپنے ناشتے میں کاربوہائیڈریٹس آدھے کر دیے. جو آدھے کیے ہیں وہ بھی کمپلیکس کاربز کیے ہیں, وہ میں نے سمپل اینڈ ریفائنڈ نہیں کیے. چوہدری صاحب آپ کا جو کیس ہے نا وہ ایکسیپشنل کیس ہے. سر میرا کیس ایکسیپشنل کیسے ہے؟ میں 20,000 بندوں کی پاکستان میں دوائیاں چھڑوا چکا ہوں. میں سے مراد ہے ڈاکٹرز میں, جو ہماری ٹیم کے ڈاکٹرز ہیں. کیسے ایکسیپشنل کیس ہے میرا؟ مطلب میری کوئی بایو کیمسٹری کو علیحدہ ہے, میں کوئی اور مخلوق کسی اور خطے سے, کسی اور پلانٹ سے کوئی مخلوق. آپ نے ایڈونچر کیا نا, آپ نے کارب چھوڑ دیے. اب پاکستانیوں سے کارب نہیں چھوٹتے, وہ کہتے دوائی کھا لیں گے لیکن روٹی نہیں چھوڑیں گے. سر جب دیکھیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے سر. اس پہ میں آپ کو ناظرین کو بتاتا ہوں. سر دیکھیں ہر چیز کی نا ایک امتحان ہے, ٹھیک ہے. یا تو میں ڈسپلن کا جو درد ہے وہ برداشت کر لوں, یا کل کو میں پچھتاوے کے لیے تیار ہو جاؤں, ٹھیک ہے, ریگریٹ کے لیے. جیسے آج میں اگر اپنی خوراک کو درست نہیں کرتا تو میں بڑا کمفرٹ میں ہوں. سر کل کو جب یہ میرے ساتھ اس شوگر نے جو کھلواڑ کرنا ہے اس کے لیے میں ریڈی نہیں ہوں سر. اس وقت پہ میں یہی کہوں گا کہ یار بس وقت گزر گیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں شوگر کی وجہ سے سال میں کتنے ٹانگیں کٹتی ہیں؟ کبھی بریکنگ نیوز نہیں ہے, ٹی وی چل رہا ہے, کتنی سر بریکنگ نیوز نہیں آتی. سر
4 لاکھ ٹانگیں ایک سال میں کٹتی ہیں شوگر کی وجہ سے. 4 لاکھ 15 منٹ میں 11 ٹانگیں. جتنی دیر میں ہم ادھر بیٹھے ہیں 30 بندوں کی ٹانگیں کٹ چکی ہوں گی شوگر کی وجہ سے. سر آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ والا جو درد ہے، میں اب ہمارا پروگرام لمبا ہو جائے گا، میں آپ کو اپنے موبائل سے تصویریں دکھاؤں لوگوں کے پاؤں کی. یہ وہ مریض ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ میرا پاؤں بچ سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کاٹنا ہے. سر اس کے اندر جو ہڈیاں ہیں نا وہ نظر آ رہی ہیں اب. سر اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے بچائے رکھا اس ذات نے. سر آپ سوچ نہیں سکتے عمران صاحب، میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں، میری ٹریننگ وہ نہیں ہے. میں تو ایم بی اے ہوں، میں سیلز مارکیٹنگ کا بندہ ہوں، میں سینسٹیو مخلوق ہوں. ٹھیک ہے سر، میں جب لوگوں کی کہانیاں سنتا ہوں نا سر، یقین جانے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میرے آنسو نکل جاتے ہیں کہ یار شوگر نے اس بندے کے ساتھ یہ کیا. فیصل آباد کی ایک خاتون تھی، ہمارے پروگرام میں آ گئی، ہمارا جو شوگر ریورسل کا پروگرام، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، ٹیچر تھی وہ. ٹھیک ہے، اب وہ ویل چیئر پہ جاتی تھی اسکول پڑھانے کے لیے. سر جب اس کی انسولین چھوٹ گئی، اس کی دوائیاں چھوٹ گئی، اس کا ایک میسج آیا، جو میسج سنتے ہوئے میں کانپ گیا. کہنے لگی اشرف چودھری آپ مجھے بتاؤ 4 سال آپ پہلے کہاں تھے؟ آپ تمہاری وجہ سے میری ٹانگ کٹی ہے، تم نے یہ پیغام پہلے کیوں نہیں دیا؟ یہ اتنی آسان تھی شوگر کہ میری 15 دنوں میں آپ کے ڈاکٹر نے دوائیاں چھڑوا دی، انسولین چھڑوا دی. کاش تم 4 سال پہلے نکل آتے کہیں سے، میری ٹانگ تو بچ جاتی. یقین جانے عمران صاحب، میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت فیلنگ کیا ہوتی ہے. شوگر کو جو لوگ کہتے ہیں جی یہ کرونک ڈیزیز ہے، پروگریسو ڈیزیز ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ جینا ہے. سر بالکل جینا ہے، لیکن آپ اس کو پروگریسو کو ریگریسو کر سکتے ہو، یعنی یہ بڑھنے کی بجائے اس کو پیچھے لا سکتے ہو، یعنی ریورس کر سکتے ہو. اچھا، موروثی تو ہے نا یہ؟ سب موروثی نہیں ہے. جس کو دیکھیں کسی کے فادر یا مدر کو ہے، بچوں میں ہو. سر مجھے بتائیں، یہ جو ابھی سارے پاکستان کو شوگر ہو گئی، تو ان کے باپوں کو کیوں نہیں شوگر تھی؟ ان کے دادوں کو شوگر کیوں نہیں تھی؟ ان کو ہو، ان کو پتہ وہ سر نہ ہو. نہیں پتہ چل جاتا ہے نا سر. اچھا، کسی کو شوگر ہے ہاں اور اس نے بھی ٹیسٹ نہیں کروایا، ہاں، کیسے پتہ چلے میں گا؟ پہلے موروثیت پہ آ جاؤں. سر یہ بیماری ہے عادات کی، یہ ڈی این اے کی نہیں ہے. موروثی تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بندہ کالا ہے تو اس کے بچے بھی کالے ہیں، حبشی کے بچے حبشی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جینیٹک ہو گیا نا. شوگر جینیٹک نہیں ہے، ایپی جینیٹک ہے. ایپی جینیٹک سے مراد یہ ہے کہ انوائرمنٹل ہے. اگر میری عادتیں یہ ہیں کہ میں صبح ناشتے میں نے جوس پینا ہے، میں نے میٹھا کھانا ہے، میرے بچے بھی یہی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میری وائف بھی یہی کھا رہے ہیں. جو بیماریاں مجھے لگی ہوئی ہیں بچوں کو بھی تو وہی لگیں گی. یہ موروثی ہے کہ جو باپ کی عادتیں ہیں وہی بچوں کی ہیں، وہی بچوں کے بچوں کی ہیں. تو پھر جو بیماریاں خاندان کی ہیں وہ سارے. آپ ذرا دیکھیں، کبھی آبزرو کریں فیملی کے ساتھ، کبھی آپ باہر ہوں کسی مال میں، جو موٹے ہوں گے نا ان کے بچے موٹے ہوں گے. کبھی سا غور کیجئے گا. ایسے ہی میں شام کو پارک جاتا ہوں، ایک بہن بھائی ہوں گے میرے 10-12 سال کے، وہاں پہ فٹ بال بہن بھائی کھیل رہے ہوں، موٹے ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اپنی فیملی کو کہا، میں نے کہا جی یہ دونوں بچے دیکھ لو بہن بھائی ہیں کیونکہ شکلوں سے لگ رہے ہیں، ان کے ماں باپ لازمی موٹے ہوں گے. اچھا وہ پھر ہم نا وہاں پہ کھڑے رہے، ہم اپنے بھی کھیلتے رہے، وہ بچے بھی کھیلتے رہے، لیکن شام جب ہوئی تو ہم نے ایسے ان کو آبزرویشن میں رکھا ہوا تھا کہ یہ دیکھتے ہیں کن کی طرف جاتے ہیں. سر وہ جو میاں بیوی آئے ہوئے تھے وہ ان سے بھی موٹے تھے. سر یہ چاہے موٹاپا ہو چاہے شوگر ہو، جینیٹک نہیں ہے، ایپی جینیٹک یہ بیماری ہے. آپ کا سوال تھا سر کہ کیسے پتہ چلے کہ شوگر ہو جانے کی فیوچر میں، مطلب کون سا ٹیسٹ ہے، کون سا کلیہ ہے کہ پتہ چلے؟ دنیا کے 25 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک نہیں پتا کہ نہیں پتا. ہاں سر پاکستان میں اب تو میرا خیال ہے پوزیشن یہ ہے کہ جس نے ٹیسٹ نہیں کروایا نا سر شاید وہی بچا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، گاؤں میں تو یہی پوزیشن ہے. سر شوگر یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہو جاتی کہ رات کو میں بالکل ٹھیک ہوں، جیسے ہمارے کہتے ہیں جی رات نو تو چنگا بھلا سوتا ہے تو صبح مر گیا ہے. سر ایسا کوئی چکر نہیں ہے. شوگر کی بیماری سٹارٹ ہوتی ہے 10 سال 15 سال پہلے. ٹھیک ہے، یہ جیسے سیلاب آتا ہے نا،
ہمارے ہاں تو سیلاب آتا ہے جب راوی انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے. ہاں انڈیا پانی چھوڑ دیتا. نہیں اس وقت نہیں آتا جب ہمارے پاس راوی سے پانی باہر نکلتا ہم اس کو سیلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب انڈیا سے پانی چھوٹتا ہے پہاڑوں سے سر یہاں تک آتے آتے اس کو 3 ہفتے تو لگتے ہیں نا سر. 3 ہفتوں میں ہم نے یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. انتظار کرتے ہیں. انتظار کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پانی آ جائے تاکہ کاروبار چلے گا. ٹھیک ہے. نئی سڑکیں نئے ٹھیکے. ایگزیکٹلی یہی کنڈیشن شوگر کی ہے سر. جس دن آپ کا HbA1c 6.5 آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بنیوں سے پانی باہر آ گیا تو سیلاب آ گیا. لیکن یہ سیلاب سٹارٹ کب ہوا تھا؟ یہ سر 10 سال پہلے کا ہوا ہے سر. جس دن آپ کی انسولین بڑھنی شروع ہو جائے, یہ جو بات میں کر رہا ہوں پاکستان کا کوئی ڈاکٹر نہیں کرتا اس کو, یا ان کو پڑھایا نہیں جاتا, پڑھایا جاتا تو وہ خاموش ہیں سر. یہ بیماری انسولین کی زیادتی کی ہے. آپ بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو ہم تو سنتے رہے کہ انسولین کی کمی کی بیماری ہے, انسولین تو یہ زیادتی کی بیماری سر. جس دن آپ کی باڈی میں انسولین بڑھنا شروع ہو جائے اس دن سمجھ لو کہ آپ شوگر کے راستے پہ چل پڑے. انسولین کیوں بڑھتی ہے سر؟ ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں اس کی شوگر بنتی ہے. شوگر کو جسم تک باقی جگہوں تک پہنچانے کے لیے انسولین آتی ہے. ٹھیک ہے. شوگر خود بخود پورے جسم میں نہیں پھیلتی, وہ خون میں رہتی ہے, جسم میں نہیں جاتی. اس کو لے کے جانے کے لیے انسولین چاہیے ہوتی ہے. اب شوگر آپ کی بن گئی, چاہیے تھی اتنی, ہم نے کھائے پراٹھے, بسکٹ کھائے, پیٹیز کھائے, شوگر بن گئی اتنی. انسولین نہیں, شوگر پہلے شوگر بڑھے گی نا, پہلے شوگر بڑھے گی. اب اتنی شوگر کو اٹھا کے لے کے جانے کے لیے بھی تو اتنی انسولین چاہیے ہوگی نا. اتنی شوگر کے لیے اتنی انسولین, اتنی شوگر کے لیے اتنی انسولین. جب آپ کی شوگر ہی اتنی بنے گی تو انسولین بھی تو اتنی چاہیے ہوگی نا. شروع میں آپ کی شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے انسولین نکلتی جاتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتی ہے کہ جی اب میرے سے کنٹرول نہیں ہو رہی, میری کیپیسٹی پوری ہو گئی, میری کیپیسٹی پوری ہو گئی ہے. اب اس وقت شوگر بڑھنا شروع ہو جائے گی, اب آپ کے بلڈ میں بڑھنی شروع ہو جائے گی. اب ڈاکٹر کہیں گے جی آپ کو شوگر ہو گئی ہے, اور یا یہ شوگر تو پچھلے 10 سال سے شروع ہوئی ہے, ایکسٹرنل لینی پڑے ہاں. گی. اچھا, آپ کو ڈاکٹر ایون پری ڈائبٹیز پہ بھی آپ کو وارن نہیں کرتا کہ یار آپ کو شوگر ہونے والی ہے. وہ کہتے ہیں جی حالے کوئی مسئلہ نہیں آگا, تسی چنگی طرح بیمار ہو کے بالکل پھنس کے پھر آنا میرے کو, تاکہ میں آپ کو آتے ہی گولی پہ لگا دوں. میں پاکستانیوں کو صرف وارن کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا کام اس وقت لوگوں کو جگانا ہے, چھانٹے مار مار کے جگانا ہے. میرے سے بہت لوگ ناراض ہیں. جگانا ہے یا ڈرانا ہے؟ جگانا ڈرانا ایک ہی چیز ہے سر. مطلب میں ان کو ڈراؤں گا تو جاگیں گے نا. جیسے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ مدثر میں کہ اے مدثر اٹھو, قم فانذر, اٹھو اور لوگوں کو ڈرا دو. وہ ڈرا کس چیز سے ڈرانا ہے؟ کہ جس راستے پہ وہ چلے ہوئے ہیں آگے تباہی ہے. اس وقت سر میں بھی وہی رول پلے کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو ڈرا رہا ہوں, جگا رہا ہوں کہ جس طریقے پہ ہم چل پڑے ہیں, جو ہمارا لائف سٹائل ہو چکا ہے سر, 2050 میں پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد ڈبل ہو جانی ہے. ابھی 7 کروڑ 7 کروڑ ہو جانی ہے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن IDF کا جو ڈاکومنٹ نکلا ہوا اس کی رپورٹ ہے. اچھا, یہ جب ہم کہتے ہیں نا اتنے لوگوں کو شوگر ہے ڈبل ہو جانی ہے, یہ صرف ڈاکومنٹڈ کیس ہیں سر. اس وقت پاکستان, اگر سارا پاکستانی لیبارٹریز کا رخ کر لینا, آپ کو کم از کم بھی 1.5 کروڑ بندہ نکل آنا ہے شوگر کا, اور نکل آنا. اور پری ڈائبٹیز تو میرا خیال ہے کہ آپ کوئی بچا ہی نہیں ہوگا. پری ڈائبٹیز ابھی میرے بچے آئے ہوئے تھے, میں نے آج سے کوئی مطلب اسی مہینے کی 1 تاریخ کو, آج ہے 19, فرسٹ کو میں نے انسولین کے ٹیسٹ کروائے, اپنا بھی ان دونوں کا بھی, ایک بیٹا ایک بھتیجا. ٹھیک ہے. انسولین کا اور فاسٹنگ گلوکوز کا, ان دونوں ٹیسٹ سے آپ ایک ریشو نکال سکتے ہو جس کو کہتے ہیں ہوما آئی آر. ہوما آئی آر بیسیکلی انسولین ریزسٹنس کا ٹیسٹ ہے. سر میری انسولین ریزسٹنس ان دونوں بچوں سے بہتر ہے, اور ان کی عمر ہے 22 سال اور میں 57 سال کا ہونے لگا ہوں. ریزن یہ ہے کہ میری ڈائٹ ٹھیک ہو گئی ہے,
وہ ابھی بھی چائے میں 2 چمچ 3 چمچ ڈال کے وہ چینی پیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو میں بتاتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو شوگر ہو جانی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جدو ہوئے گی تو اسی بھی فاتح سے ابھی تو بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا چوہی صاحب یہ بتائیں, یہ جو دوائیاں شوائیاں جو لوگ یوز کر رہے ہیں, انسولین لگا رہے ہیں اور سالہ سال سے لگا رہے ہیں, مقصد تو اس کا یہ ہے نا شوگر کو کنٹرول کرنا سر. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, کنٹرول بھی ہو رہی ہے, مان لیا کنٹرول ہو رہی ہے, لیکن پوری زندگی کے لیے لگ تو گئی. اب وہ تو کھا رہے ہیں اور کھائیں گے بھی, اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ جو کنٹرول کرنے والا کام ہے نا, اگر کوئی بندہ خوش ہے کہ جی مجھے شوگر ہے, میں جو چیزیں جو دل کرے میں کھاؤں, لیکن میری شوگر کنٹرول رہتی ہے گولیوں کے ساتھ, لہٰذا میں محفوظ ہوں. سر یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مت, ایک ایلوژن ہے. جیسے وہ شتر مرغ آنکھیں بند کر لیتا ہے نا, کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, شتر مرغ زمین میں وہ گردن دے لیتا ہے. ٹھیک ہے, ریالٹی کو فیس نہیں کرتا. میں سر اس پہ میں نے ابھی لیٹسٹ ایک ریسرچ پڑھی ہے. ریسرچ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا شوگر ہوگی, وہ کیا کہتے ہیں آپ کے خون سے ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, اچھا خون کا ٹیسٹ لیتے ہیں سر, پتہ چلتا ہے کہ شوگر آپ کی بڑھ گئی ہے. میں نے کھانا کھایا, میری شوگر 300 پہ آ گئی, گولی کھائی, میری شوگر 150 پہ آ گئی. یہ جو 150 شوگر کم ہوئی ہے, یہ کہاں گئی ہے؟ کبھی کسی مریض نے یہ سوچا ہوگا کہ کھانے کے بعد میری شوگر 300 تھی, میں حیران ہو گیا, میں پریشان ہو گیا, میں نے گولی کھائی, شوگر میری گھنٹے بعد 150 پہ آ گئی. یہ 150 شوگر کہاں گئی ہے؟ سر یہ 150 شوگر ہوا میں نہیں اڑ گئی, یا اس کا کوئی دھواں بن کے آپ کے کانوں سے ناک سے نکل نہیں گیا. سر یہ شوگر آپ کے جسم میں ہی ہے لیکن خون میں نہیں ہے. جو چیز خون میں زہر ہے وہ میرے دانتوں میں ہوگی, میرے دماغ میں ہوگی, میری شریانوں میں ہوگی, دل میں ہوگی, پاؤں میں ہوگی, تو زہر نہیں ہوگی. میرے مسلز میں ہوگی تو زہر نہیں ہوگی. کامن سینس ہے یا نہیں ہے؟ سر لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے, ابھی میں ڈاکٹر جیسن فنگ کی کتاب ہے دا ڈائبٹیز کوڈ, اس میں اس نے بڑی ڈیٹیل سے یہ چیز بتائی. اس نے بڑی ایک مثال دی ہے. اس نے کہا کہ آپ کے خون سے شوگر کو اٹھا کے آپ کے جسم میں چھپا دیا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں, ایک مہمان کی کال آتی ہے کہ جی میں چوک پہ آ گیا ہوں, بس میں پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس. آپ کو پڑ گئی یار, جلدی کرو ذرا, صفائی کرو ذرا ڈرائنگ روم کی. اچھا وہ چونکہ ٹائم بڑا کم ہے, آپ نے ساری صفائی کر کے نا وہ صوفوں کے نیچے پھینک دیا کچرا, وہ وہیں پہ گندگی وہیں پہ ہے. اچھا اگلے دن بھی آپ نے یہی کیا, اگلے دن بھی یہی کیا. اب مجھے بتائیں 1 سال بعد وہ سارا کچرا جو پردوں کے پیچھے, صوفوں کے پیچھے تھا, کیا بنے گا؟ سر وہی چیز ہماری باڈی میں ہو رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں نا, جن کی شوگر کنٹرول ہے دوائیوں کے ساتھ, ہارٹ اٹیک ان کو کیوں نہیں کم ہو رہے؟ ان کے گردے کیوں فیل ہو رہے ہیں؟ ڈاکٹر بڑا خوش ہے, آپ کو بھی خوش کرتا ہے کہ یار آپ کی شوگر بڑی زبردست ہے, آپ گولیاں جاری رکھو, نمبرز پورے آ رہے ہیں, نمبرز پورے آ رہے ہیں. سر شوگر آپ کی نمبرز پہ کنٹرول ہے, لیکن آپ کی باڈی میں وہ شوگر ویسی کی ویسی ہے, وہ امپیکٹ ڈال. اب میں بتاتا ہوں, جب شوگر کس کو کہتے ہیں؟ خون میں شوگر بڑھ گئی جس کو کہتے ہیں شوگر ہو گئی, ذیابیطس ہوگی. سب پاؤں میں شوگر چلی گئی, نیوروپیتھی ہوگی. آپ کے یہ مسل ہیں, پنڈلیاں ہیں, یہاں پہ شوگر چلے گی, کیا کہتے ہیں؟ کڑال پہ گئی جی. آپ کے جو پٹ ہیں یہاں پہ شوگر ہو گئی تو آپ کے مسل لاس ہو جائے گا, جس کو سارکوپینیا کہتے ہیں. سر خواتین کے جب ریپروڈکٹیو سسٹم پہ شوگر چلی جائے گی ان کو پی سی اوز ہو جائیں گے, مردوں کو مردانہ کمزوری ہو جائے گی. سر وہی شوگر جب آپ کی شریانوں میں جائے گی, شریانیں تنگ ہو جائیں گی, ہارٹ اٹیک ہونے شروع ہو جائیں گے. وہی شوگر آپ کے دانتوں میں جائے گی, کیوٹیز ہونی شروع ہو جائیں گی. وہ شوگر آپ کی آنکھوں میں جائے گی, آپ بلائنڈ ہو جائیں گے, بینائی چلی جائے گی. سر آپ کے گردوں پہ جائے گی, آپ نیفروپیتھی کا شکار ہو جائیں گے, آپ کڈنی فیلئر ہو جائے گی. آپ کی شریانوں میں جب شوگر بڑھتی ہے, آپ کو وہ تنگ ہو جاتی ہیں, آپ کو دل کا دورہ, آپ کو فالج ہوتا ہے. دماغ کی طرف جب شوگر جاتی ہے تو آپ کو الزائمر ہو جاتا ہے, ڈیمینشیا. سب بندہ بازی بھول جاتا ہے. اتنی خطرناک ہے سر یہ جسم کا کوئی ایک حصہ نہیں ہے جس کو یہ ٹچ نہیں کرتی. یہ واحد بیماری ہے جو ایکول اپرچونٹی ڈسٹرائر ہے. سر دیکھیں زکام ہوتا ہے نا, آپ کو یہ بیماری یہی تک محدود ہے, ناک میں
سر میں. اب زکام کا نا آپ کے پاؤں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کے کان میں درد ہو رہا ہے نا سر, کڈنی پہ اثر کوئی نہیں, تو اس کا کڈنی پہ اثر نہیں ہوگا, ہارٹ پہ اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کی بینائی چلی گئی ہے, یا آپ کے دانتوں میں درد شروع ہو گیا, دانت خراب ہو گئے آپ کے, اس میں کھولیں شولیں ہو گئی ہیں. سر یہ واحد بیماری ہے سر, جسم کا ایک ایک انگ سر اس کے حملے سے نہیں بچتا, اور یہ دیمک کی طرح لگی رہتی ہے, دیمک کی طرح اندر ہی اندر. یہ لکڑی ہے نا سر, اس کو دیمک لگ جائے سر, اوپر سے لکڑی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اندر سے اس نے تباہ ہوئی ہے. پھر اس کو ایسے ہاتھ لگے گا, لکڑی ساری نیچے ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے شوگر, کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی میرے نمبرز ٹھیک ہیں, میرا HbA1c 6 کے قریب ہے, گولیوں کے ساتھ ہے, تو میں محفوظ ہوں. سر شوگر کی اگر گولیوں کے ساتھ آپ شوگر کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ کمپلیکیشن سے نہیں بچتے. اس کا ایویڈنس دیکھ لیں کہ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کو جو ہارٹ اٹیک کی جو شرح ہے وہ کم کیوں نہیں ہو رہی, وہ بڑھ رہی ہے. آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے وہ گولیاں نہ کھاتے ہوں, تو گولیوں کی سیل کیسے بڑھ رہی ہے؟ جس کمپنی کی سیل تھی 10 ارب روپیہ آج سے 5 سال پہلے, آج اس کی 15 ارب کیسے ہے؟ وہ گولیاں انسان ہی کھا رہے ہیں نا سر. یہ گولیوں والی بیماری نہیں ہے, یہ غذائی بیماری تھی. جو غذا سے جو بندہ درست کرے گا سر, اس کو پھر اس کے کمپلیکیشن نہیں ہوں گے, بلکہ ریورس ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اشرف چودھری صاحب, آپ نے تو مجھے جب بھی ایسے, یہ غلط فہمی مجھے ہمیشہ سے ہو جاتی ہے, چونکہ آپ جس طرح کی ٹرمز یوز کر رہے ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ میڈیکل فیلڈ کا اتنا نالج ہو گیا ہوا ہے. سر میں نے 4.5 سال میں, میرا خیال ہے کہ شوگر کی کوئی کتاب ہو جو دنیا میں اور میری نظر سے نہ گزری ہو. اچھا چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں ایک دن چیک کر رہا تھا گوگل پہ, لائف ایکسپیکٹنسی کچھ ممالک کی, امریکہ کی 80+ ہے, ٹھیک ہے, اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی 80 سال کا ہے, 80 سال, ٹھیک ہے, جاپان کی بہت زیادہ بالکل, چائنیز بندوں کی بہت زیادہ, ہانگ کانگ کی بہت ہے, ہانگ کانگ کی ہے. اچھا, لیکن پاکستان کی جو لائف 67 68, یہ جو 10 15 20 سال کا فرق پڑ رہا ہے لائف ایکسپیکٹنسی کا, اس کی ریزن کیا لگتا ہے؟ سر اس کے پیچھے وہی خوراک ہے, ہماری خوراک ہے. ہماری دیکھیں, آپ کی خوراک میں 3 چیزیں, کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز, فیٹس. کاربوہائیڈریٹس اگر آپ نہ بھی کھائیں گزارا چلتا ہے, پروٹین کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, فیٹ کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ہم پروٹین ڈیفیشینٹ کنٹری ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کچھ کو پتہ نہیں ہے کہ پروٹین کھانا ہے, کچھ کو ڈرا دیا ہے کہ جی گوشت کھاؤ گے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, اور بلڈ پریشر تو انسولین کی زیادتی سے ہے, انسولین ریزسٹنس کی آف شوٹ ہے. ٹھیک ہے, ساری زندگی میں یہ نٹس ہوتے ہیں نا, بادام, اخروٹ, پستہ, کاجو, سر اس کو بڑے ایسے پکڑتے تھے جیسے کہ یہ کہیں پھٹ کے بم نہ چھوڑ دے. گرم ہوتے, گرم کے علاوہ جی اس سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اور سر جی یہ کھانے شروع کیے تو میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا. اچھا, دیسی گھی ہمارے گھروں سے غائب ہو گیا, مکھن غائب ہو گیا. ہماری ماں نے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کبھی انہوں نے مکھن کا پراٹھا بنا دینا, میں نے کہا نہیں ماں وہ مجھے بنا کے دیں, آپ تیل کا پراٹھا بنا کے دیں. ہمیں برین واش کیا تھا. ہماری زندگیاں سر اس لیے کم ہے, ہماری جو ڈیوریشن ہے, لائف ایکسپیکٹنسی اس لیے کم ہے کہ ہماری امیونٹی ختم ہے. ہماری امیونٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, پھر ہمارا یہ جو لائف سٹائل ہے, جو غریب ہیں ان کے پاس ہر چیز کے لیے پیسہ ہوگا, نہ ان کے پاس تعلیم کے لیے پیسہ, نہ صحت کے لیے پیسہ. ٹھیک ہے, اور 2 چیزیں ہیں, مطلب جہالت اور غربت کا بھی آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس اس سے بہترین موبائل ہوگا غریبوں کے پاس, ان کے پاس 2000 روپے کا پیکج بھی ان کے پاس آ جاتا ہے. ٹک ٹاک پاکستان میں سارا جو ٹک ٹاک چلتا ہے وہ چلاتے ہی غریب ہیں. مجھے ٹک ٹاک پہ کوئی بندہ بتا دیں کہ اب آپ غریبوں کے پیچھے پڑ گئے. میں غریبوں پہ اس لیے پڑ گیا ہوں کہ میں خود غریب رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ غربت آتی کیسے, غربت جاتی کیسے. ٹھیک ہے, غربت کی وجہ سے بیماریاں لگتی ہیں, غربت, جہالت اور پھر بیماریاں. ٹھیک ہے, جب بیماری ہو گئے تو پھر ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو جب تک بالکل سانس آپ کا یہاں پہ نہیں پھنس جاتا آپ جاتے نہیں ہو. کہ ان کے غریبوں کے بھی ایک اپنے مسائل سر, غریبوں کے مسائل میں نے آپ کو بتایا, سر سارا کچھ ہوتا ہے سر جی. میں اچھا چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے بھی کہا کہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے باڈی کو, اور آپ کا جتنا ویٹ ہوتا ہے 1.60 سے اسے ملٹیپلائی کریں. 70 ایک غریب انسان ہے, اس کے 70 kg اس کا ویٹ ہے, 112 جو ہے نا اس کو گرام جو سے پروٹین چاہیے. ایک غریب بندہ نہیں افورڈ کر سکتا, وہ کیسے اب 112 پوری کرے؟ آپ بنا کے دکھائیں. میں بتاتا ہوں سر.
सर गरीब आदमी अंडे, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है, वो 3 से 4 अंडे। अब आप सोच रहे होंगे जी कि ये नाश्ता उसको 150 का पड़ेगा। सर मुझे बताएं, एक मुर्गी, ये जितनी जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे ना 50 मुर्गियाँ रखी जा सकती हैं, और गरीबों के पास क्या इतनी जगह नहीं होती? सर एक डरबा बनाना है, उसमें चूजे डालने हैं, उसमें जो घर की बची हुई चीज़ें उसमें डालनी है, मुर्गी अंडे भी देंगी और बाद में आप उनका गोश्त भी खाएंगे। ठीक। दालें, बीन्स, सारी चीज़ खा सकते हैं। अच्छा, गोश्त में ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ चांपें खानी बकरे की। सर आप बड़े गोश्त की कलेजी खाएं सर, जो कि मेरा ख्याल है कि सबसे सस्ती होती है। और प्लस जो गरीब है सर, वो गरीब अपनी एग्जर्शन भी तो करे ना। वो तो करता है, सर बहुत मजदूरी कम करता है, मेहनत करता है। देखिए बहुत कम है। अब मैं चूंकि खुद गांव का हाँ, अब जो मजदूर सर, वाकई जो मजदूर है, जो साइकिल चलाता है, जो तगारी उठाता है, जो काम करता है, फिजिकल काम करता है, सर उनमें अगर किसी को शुगर हो गई है तो वो सिर्फ बदकिस्मती समझ लो, या उसने इतने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, इतनी चीनी पी है कि एक कप चाय में 4-4 चम्मच चीनी डाल के, और दिन में उसने 7-8 कप चाय पीने। अगर एक मजदूर के पास दिन में 4 कप 5 कप चाय पीने के पैसे हैं तो सर अंडे के लिए भी होने चाहिए। मैं आपको एक मजदूर की एक्चुअल चीज़ बताता हूँ। जो और सिगरेट के लिए पैसे हैं, सिगरेट के लिए पाकिस्तान में ये जो छोटे सिगरेट हैं, जो ये गंदे वाले जो सिगरेट होते हैं, कौन पीता सर? सारे गरीब लोग पीते हैं। आपको पता है सिगरेट कितने का आता है? एक जो डब्बी होती है, जो ये लोअर क्लास जो होती है, मुझे तो पुराने ज़माने को एम्बेसी K2 का पता, आपका तो पता नहीं, बट मैंने अभी रिसेंटली अपने रेट चेक करवाए कि यार सर 200-250 की डब्बी आती है। तो दर्जन अंडे आ जाएंगे इसमें तो। सर आ जाएंगे। सर गरीब आदमी आप देखें ना, अच्छा वो करते क्या है कि 150-200 की सिगरेट भी पियेंगे, और बाहर खोखों पे गंदे कपों में 2-2 चम्मच चीनी के डाल के वो चाय भी पियेंगे। लेकिन उनके पास ना तालीम पे उन्होंने कभी फोकस करना है, ना उन्होंने कभी खुराक पे फोकस करना है। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, इसमें बीमारी तो सबको आ जानी है ना, अगर वो आप उस पर अमल नहीं करोगे तो। ठीक है। अच्छा जोशी साहब, आखिर में ना मैं चाहूँगा, देखिए आपने काफ़ी चीज़ें बताई हैं और इससे बचना कैसे है, किसी को हो गई है तो ये ग़िज़ाई बीमारी है, सब चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर एक बंदा जो कि चाहता है अपने आप को कायल करना, क्योंकि देखें ना कॉन्सेप्ट ये रोटी नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा यार? एक आसान, एक स्मार्ट हल, एक स्मार्ट फार्मूला कि यार इस तरह से मैं अपनी ग़िज़ाई हैबिट जो है वो बना लूँ तो मुझे कोई मुश्किल भी ना हो, मेरा पेट भी भर जाए और मैं इस जो ख़तरनाक बीमारी से बच जाऊँ। सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ ना, जो आपके अपने कंट्रोल में है कि आपने उसको कितना बढ़ाना है। ठीक। नींद जितनी मर्जी बढ़ा लें, जितनी मर्जी कम कर लें। खुराक, भूख सर जितनी मर्जी बढ़ा लो, ठीक है, एंड सेक्स जितना मर्जी आप उसमें पड़ जाओ, कभी कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये 3 चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में, इसको बढ़ाना है या इसको कम करना है। ठीक है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस जिस्म को स्ट्रेट रहने के लिए चंद लुकमों की ज़रूरत है। और है भी ऐसे, 4-4 नाना की ज़रूरत, 4-4 नानों की ज़रूरत ही नहीं सर। सर आपकी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए, एक अच्छे प्रोडक्टिव में रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ज़रा देखें, हमारे यहाँ सुन्नत पे बहुत फोकस करते हैं, ख़ास तौर पे जो रिलीजियस तबका है वो बड़ी बातें करते हैं सुन्नत पे। मेरे पास जब आते हैं कारी साहबान और मौलाना साहबान, मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग कहते हो जी कि खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, शहद खाना सुन्नत है। ओ भाई, हफ्ते में 2 रोज़े रखना सुन्नत है। करो ना ज़रा, ऐथे आओ। शहद की बात करते हो, खाने के बाद मीठे की बात करते हो, पेट तुम्हारा निकला हुआ है 1 गज आगे। ये कौन से पैगंबर की सुन्नत है कि तुम्हारा पेट निकला हुआ है यार? भूख रख के खाओ। 1,24,000 पैगंबर है, इतनी जी। किसी एक पैगंबर का पेट नहीं निकला था। सर अशरा मुबशरा 10 सहाबी हैं जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में बिशारत दे दी कि जन्नत में जाएंगे। सर एक सहाबी का भी पेट नहीं निकला हुआ था। इतने सहाबी
گزرے ہیں جن کی لائف ڈاکومنٹڈ ہے، کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس کی گردن موٹی ہو، پیٹ نکلا ہوا ہو. سر ہارڈ ورک کرتے تھے، کم کھاتے تھے. ٹھیک ہے، کھانا جتنا آپ نے بڑھانا ہو سب بڑھ سکتا ہے. صحیح. ہم تقریباً 1 گھنٹے سے بیٹھے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، میری انرجی لیول آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی ٹھوس ہوا ہوں اس وقت؟ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوا کوئی میرا خیال 2 بجے کا، اور اس وقت ٹائم ہوگا 8 بج رہے ہوں گے. ہاں جی 8 بجے. ٹھیک ہے، اس ٹائم میں میں نے 1 کپ چائے پی تھی، اور آپ نے جو مجھے چینی والی چائے دی ہے وہ میں نے سے 2 گھونٹ بھرے. ٹھیک ہے، یہ پاکستانیوں کا نا ڈیفالٹ سسٹم ہے کہ چائے کا مطلب یہ ہے کہ انرجی اسی سے ملی ہو. میں نے تو 2 گھونٹ اس میں لیے تھے. اچھا سر، پاکستانیوں کو اپنی خوراک پہ ایک سیریس اسٹڈی کرنی ہوگی، سیریس اس کو ری تھنکنگ کرنی ہوگی کہ سر آپ ناشتے میں پاؤڈر کے پراٹھے نہ کھائیں، آپ دال کھا لیں، بینز کھا لیں، آپ انڈے کھا لیں. اگر کوئی کہے جی انڈوں کے لیے پیسے نہیں ہے تو وہ دیکھے کہ وہ اگر 1 سگریٹ پی سکتا ہے تو 1 انڈا کیوں نہیں لے سکتا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، پھر دوپہر کو آپ سیلڈ کھا سکتے ہیں سر، سیلڈ کے ساتھ آپ دال کھا سکتے ہیں، بینز کھا سکتے ہیں، گوشت کھا سکتے ہیں. سر میری یہی خوراک ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے میرا خیال روٹی، میں قسم نہیں میں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی روٹی نہیں کھائی، لیکن میں نے روٹی 4.5 سال پہلے چھوڑی ہے. روٹی چاول 4.5 سال پہلے چھوڑی ہے. میرا اس سے وزن کم ہوا، بہترین ہوا. پہلے مجھے آسٹیو آرتھرائٹس ہونا شروع ہو گیا تھا، میرے گھٹنوں شٹنوں میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا. اب الحمدللہ میں بالکل فزیکلی فٹ ہوں. ٹھیک ہے، ایکٹیو ہوں. اور یہ جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ بالکل باتیں کر رہا ہوں، یہ اگر میں پرانے زمانے کا اشرف چودھری ہوتا تو میری نہ یہ باتیں کرنے کی سپیڈ تھی، نہ میری اتنی میموری تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ شوگر کی جو گولیاں ہیں نا، خاص طور پہ اس میں جو میٹ فارمن ہے، یہ آپ کے دماغ کا بھی ستیہ ناش کرتی ہے، آپ کو سر ڈیمنشیا کا شکار کر دیتی ہے. آپ پھر جو یہ والی گولی کھا رہے ہوتے ہیں، اچھا پھر کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے. جو سلفونل یوریا والی کلاس کھا رہے ہوتے ہیں ان کا کولیسٹرول بڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ سٹیٹنز کھاتے ہیں. میں نے سلفونل یوریا کی گولی بھی کھائی ہوئی ہے جس کے ساتھ سٹیٹنز کھائے ہیں، اور میٹفارمن گولی کھائی ہے جس کے ساتھ پھر B12 کھائے. اس وقت یہ والی جو گولیاں کھاتے ہیں ان کا ذرا انداز دیکھیں کیسے بولتے ہیں. عمران صاحب، اچھا آپ نے وہ جو سوال کا پہلا حصہ تو ہو گیا، دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا تھا؟ ان کا طرز کلام یہ ہوتا ہے سر، کیونکہ دماغ ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. جو بندہ بھی سٹیٹنز کھاتا ہے، جو کولیسٹرول لوور کرنے والی میڈیسن ہے سر، وہ آ کر کے اس کی میموری کا ایشو ہوتا ہے. اب اچھا میں چونکہ یہ کھاتا رہا ہوں، میرا تو ٹریننگ کا بزنس تھا سر. ٹریننگ میں یقین جانا آپ کا تو کام ہی میموری کا ہے. بالکل. اور مجھے لگتا تھا کہ یار جس طریقے سے میری یہ میموری کم ہوتی جا رہی ہے، اور میرا کام کیسے چلے گا؟ وہ تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ میری شوگر ریورس ہوگی، میری بلڈ پریشر کی گولی چھوٹی، جو ڈاکٹر کہتے تھے کہ زندگی میں نہیں کبھی چھوٹنی. میری شوگر کی 3-4 گولیاں چھوٹ گئیں سب. میرے سٹیٹنز چھوٹ گئے، جو کولیسٹرول کم کرنے والی گولی ہوتی ہے وہ چھوٹ گئی. نیند کی گولیاں لیگزوٹینل سر، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، 4 گولیاں کھا کے مجھے نیند آتی تھی. 4 گولیاں. شوگر کی وجہ سے نا وہ آپ کی ٹانگوں میں ایک ریسٹلیسنس بھی آ جاتی ہے، باقاعدہ ایک سنڈروم ہے. ہاں، بے چینی ایک سنڈروم ہے، لیگ ریسٹلیس سنڈروم، وہ ہو گیا تھا شوگر کی وجہ سے. 3-3 4-4 گولیاں لیگزوٹینل کی کھا کے پھر جا کے آپ کو نیند آتی تھی. ابھی الحمدللہ میں رات کو جب بھی سوؤں میرے 5 منٹ لگتے ہیں مجھے سونے میں، اور صبح پوری اپنی نیند فریش کر کے اٹھتا ہوں میں. صحیح. ٹھیک ہے چوہدری صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے بڑا ٹائم دیا، اور ہم نے پھر ایک دفعہ کوشش کی ہے کہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ آپ کی یہ بات پہنچائی جائے. دیکھیے جی، دوائیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اس سے آرام آ رہا ہو تو لینی بھی چاہیے، لیکن مستقل جو ہے پوائنٹ یہاں پر یہی ہے کہ اگر چھوٹ سکتی ہے تو آپ نے کیوں زندگی بھر کھانی ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک سلوشن موجود ہے، اگر آپ اپنی غذا کے ذریعے، علاج بالغذا، غذا کے ذریعے، جیسا کہ جوئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غذائی بیماری ہے، اگر اس سے کنٹرول ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنی مہنگی گولیاں لینے کی، اتنی مہنگی انسولین لگانے کی؟ لیکن آپ یہاں پر یہ چیز رکھیے ذہن میں کہ آپ نے خود سے نہیں چھوڑنی، آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ، یعنی کہ چودھری صاحب بھی آپ کو یہ بات کہیں گے، ڈاکٹر کی ایڈوائس پہ آپ نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مانیٹر کرتے رہنا ہے. اپنا لائف سٹائل چینج کریں،
اپنی متوازن غذا کی آج ہم نے آپ کو ڈیفینیشن بھی بتائی ہے. متوازن غذا پر آئیں. ویسے میں بھی کافی انسپائر ہوا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ آج سے میں بھی اس کو فالو کرنا شروع کروں اور دیکھتے ہیں اس کے کیا کیا کرشمے ہمیں نظر آتے ہیں. جی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.